बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। 25 फरवरी मंगल का दिन है। दूसरा व्लॉग अहम खबरों के साथ। सबसे पहले जो आर्मी चीफ के यूरोप के दौरे की नाकामी का नतीजा आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी वोटिंग हुई, पाकिस्तान किस तरफ जा खड़ा हुआ, और इसके साथ साथ रूस के सफ़ीर एल्बर्ट की पाकिस्तानी सियासत में एंट्री, अपोजिशन से अहम मुलाकातें। अडयाला जेल में आज खान बड़े खुशगवार मूड में, 2 रहनुमाओं को जिम्मेदारियाँ भी दी और ईद से पहले गेम ऑन है। और भारत से शिकस्त पर भी खान सख्त गुस्से में मोहसिन नकवी की खरी खरी सुनाई। पेशावर में खान की रिहाई पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ, अवाम की बड़ी शिरकत थी। वर्ल्ड बैंक ने आर्मी चीफ पर बड़ी सख्त तनकीद करते हुए ख़त लिख दिया, इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मामला ख़तरनाक हो गया। और जेंट्री के बाद अब छोटा जेंट्री भी पाकिस्तान को थूक लगाने आ गया है। चीफ जस्टिस यया अफरीदी का मंसूर शाह से फटा, सऊदीया नहीं जाने दिया, वजह क्या बनी। और इस वक्त आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान पर फ़ौज की गिरफ्त कमज़ोर, एक और बांग्लादेश की खुदा न ख्वास्ता तैयारियाँ। ये बड़ी तशवीशनाक बात है जो फजल रहमान साहब ने दोबारा की। लेकिन सबसे पहले खान की अहम मुलाकात आज अडयाला जेल में फैमिली और वकला के साथ, और ख़ान बड़े खुशगवार मूड में था। इमरान खान के हवाले से जो ख़बरें थी वो दुरुस्त नहीं थी। खान बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैर शराफत की ट्वीट थी उसने मैर शराफत ने माफ़ी मांगी है। ज़ाहिर से खबर सिक्योरिटी ज़राए ने प्लांट की होगी। बाज़ औक़ात ये इस तरह के ड्रामे खेलते हैं, सबको पता है। लेकिन चूँकि मैर शराफत सहाफ़ी नहीं है, एक सियासतदान है, उसे ये चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैर शराफत की इसमें नीयत ख़राब हुई। खान से मोहब्बत करता है, उसे तशवीश हुई, इसने खबर पहुँचाई, आवाम के सामने रख दी। तरीक़ाकार अलबत्ता उसका मुनासिब नहीं था, और उसकी भी बहुत बड़ी वजह है। खान लोगों के दिलों की धड़कन है, इन्हें समझना चाहिए। इसमें देखे कोई दो राय नहीं कि जेल में खान के साथ जो सलूक हो रहा है, ख़ुद इमरान खान ने बारहा बताया हुआ है। गर्मियों में उनका पहना हुआ वो कच्छा वो गल जाता था। जिस गर्मी में खान को रखा गया डेथ सेल में, कैद तन्हाई में, और जिस तरह खान को तकलीफ़ पहुंचाई जाती थी, वो भी आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी को नहीं। मरीम नवाज़, जरदारी, नवाज शरीफ, इन सब की जेलें देखें, इनकी गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशन लगे होते थे। 3-3 टाइम का घर से मुख्तलिफ डिशों का 7-7 डिशों के खाने आया करते थे। एयर कंडीशन, एम्बुलेंस खड़ी, टीवी, लाउंज, वॉक के लिए पूरा जेल खाली। और अक्सर बेशतर तो रात को ये घर भी चले जाया करते थे। ज़िया शाहिद साहब खबरें कि उनकी मशहूर खबर है कि जरदारी साहब के पास तो मशहूर व मारूफ अदाकाराएँ भी आया करती थी। बल्कि बिलावल की पैदाइश का मरहला जेल के दौरान हुआ। इस पे आप गूगल कर लें, मैं ज़्यादा नहीं बात करता। दूसरी तरफ जो खान के साथ सलूक होता रहा, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी है इमरान खान की जेल में। 8-8 दिन बिजली भी बंद की गई, खान से वर्जिश का सामान भी छीना गया, इमरान खान की वॉक भी बंद कर दी। और ये एथलीट के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है, जानबूझकर ठंडा सालन देना, ठंडी चीज़ें देना, अखबार बंद, कभी टीवी बंद, सियासी मुलाकातें आज तक खान की बंद है। तो मैर शराफत की खबर गलत होने का ये मतलब नहीं कि खान के साथ जो जेल में हो रहा है वो सही हो रहा है, होना चाहिए, खान को जेल में रखना चाहिए, जायज़ है। ये बिल्कुल गलत है। खान डटा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो मुसीबतें हैं वो खान को अगर नहीं बताता पाकिस्तान की आवाम को, तो इन मुसीबतों को पाकिस्तान की आवाम तहरीक-ए-इंसाफ को ईजी नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा इमरान खान लोगों के दिलों की धड़कन है, उसके बारे में वो खबर आती है तो कमज़ोर लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए इन खबरों को पहुंचाने का भी एक मुनासिब तरीका है। इस तरह की खबर आए तो मेरे ख्याल में शराफत साहब को या और लोगों को 2-3 मुख्तलिफ सोर्सेज से ज़रूर चेक करना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैं शराफत को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। उसे इसे फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ना उसे कोई इसका कोई टीवी चैनल है, ना कोई यूट्यूब है, ना उसने कोई शोहरत लेनी है, ना उसको तो बल्कि उल्टा पार्टी की तरफ से भी, गंडापुर की तरफ से भी, इमरान रियाज की तरफ से भी, हर तरफ से बेचारा उसको फैंटी लग रही है। एक खबर देकर, वो झूठी खबर थी, बहरहाल उस पर अब मेरे ख्याल में काफ़ी है, उसने माफ़ी मांग ली है, ठीक है, मूव ऑन। गलतियाँ होती हैं इंसान से। पंजाब में इस वक्त देखें मामला असल में यह है कि धड़े बने हुए बाकायदा। हमाद अज़हर साहब का एक पूरा धड़ा है, उनके नीचे जो लोग हैं उनके अपने ग्रुप हैं, फिर पंजाब में एक और ग्रुप, इतने ज़्यादा ग्रुप हैं, यकीन करें बखुदा मैं तो उन लोगों के मैसेज ही नहीं अटेंड करता, क्योंकि ये इसीलिए वजह से एहतजाज और ये मामला जो आपको बिखरे नज़र, वरना इतनी मजबूत पार्टी पंजाब में 12 करोड़ की आबादी, और खान के लिए एक जलसा ना कर सके। ये ग्रुपिंग की वजह से पार्टियां आपस में तबाह हो रही है। तहरीक इंसाफ के लोगों की, रहनुमाओं की कमज़ोरियां हैं इनकी। जब भी कैंपेन चलानी पड़ती है, कुछ मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ चलाते हैं, कुछ मखसूस लोगों की हमायत में चलाते हैं, कुछ गुमनाम मुजाहिद आ जाते हैं, तो वर्कर कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी आगे। बहरहाल खान की आज बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई, और इमरान खान का आज पैगाम शेर अफजल मरवत की वापसी के बारे में भी कि वापसी नहीं होगी। जो लोग भी पार्टी के अंदर पार्टी पर हमलावर होंगे, रहनुमाओं पर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और फिर इमरान खान के मुतल्लिक बयानात भी अब सिर्फ ओहदेदार दे सकेंगे, हर बंदा नहीं देगा। ये भी अच्छा फैसला है। और इमरान खान ने आज खुसूसी तौर पर जो इस्लामाबाद की तंजीमों को ब्लॉक कोड लेवल तक, शुएब शाहीन के हवाले से कि ये ईद उल फितर के बाद निचली सतह से इस्लामाबाद में अजीमुल शान वर्कर कन्वेंशन करना, उसकी तैयारी करें। और 2.5 साल में जो फ्रंट फुट पर कारकुन लड़ते रहे, कुर्बानियाँ देते, उन्हें सामने लाना है। ये बड़ा अहम मामला और बड़ा अच्छा काम है। खान ने मोहसिन नकवी को भी आज अच्छा खासा धोया है। टीवी स्टेशन का मालिक,
وہ صرف پی سی بھی نہیں چلا رہا، ملک بھی چلا رہا ہے. اس کی میں آگے آپ کو چل کے ایک اور بھی خبر دیتا ہوں، کیونکہ رشتہ دار ہے طاقتور لوگوں کا، قابلیت اور اس کی کوئی نہیں ہے. عمران خان نے غصہ کیا اس پہ، کیونکہ خان کرکٹ کی دنیا کا ایک دیوتا سمجھا جاتا ہے. اس نے اپنے ملک کو خاص طور پر ہندوستان سے ہارتے ہوئے جیل میں بیٹھا ناراض ہو رہا تھا. اور یہ بڑا پن ہے عمران خان کا کہ یقین کہ اپنی صحت سے بھی، جیل سے بھی زیادہ فکر تھی کہ ہندوستان سے کیوں ہار رہے ہیں. خان نے اپنے بچے اس ملک کے لیے قربان کیے. کرکٹ اس کا پیشن تھا، جنون. بہرحال یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی قوم جہاں قربانیاں دینی ہوتی ہیں وہاں اس طرح کے لوگ، خان جیسے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملک چلتے ہیں. اب احتجاج کے معاملے پر عید کے بعد بڑا احتجاج انشاءاللہ چلنے جا رہا ہے، یہ تو طے ہو چکا ہے. تحریک انصاف کی آج اتحادی جماعت جو ہے محمود اچکزئی کی، اس کی روس کے سفیر البرٹ اس سے ملاقات بھی ہوئی. بڑی اہم ملاقات تھی اور یہ خبر جڑی ہوئی ہے. یاد رکھیں میں اب آپ کو جو اگلی بڑی اہم چیز بتانے لگوں وہ اقوام متحدہ میں جو آج ہوا یوکرین سے متعلق. امریکہ نے روس کو ووٹ دے دیا. مغربی اتحادیوں کے آج جو اختلافات کھل کر آئے اور اس میں پاکستان نے بھی روس کا ساتھ دیا، امریکہ کا ساتھ دیا. مطلب جو آرمی چیف کا حالیہ دورہ برطانیہ تھا، یورپ کی حمایتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اب جو یورپ سے چاہتے تھے وہ انہیں نہیں ملا، اب انہیں مجبوراً امریکہ کے پاس، اور وہاں ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اب اس میں بڑا اہم معاملہ دیکھیں، یہ جو اقوام متحدہ میں ہوا، یوکرین کی جنگ کو 3 سال ہو گئے ہیں. 2 قراردادیں آج پیش ہوئیں. ایک قرارداد جو یورپی ممالک نے پیش کی اور یوکرین نے پیش کی، انہوں نے کہا جی کہ روس کے حملے کی مذمت کریں. روس جو ہے اپنی فوجیں یوکرین سے واپس بلائے اور روس کو ایک جارحِ ملک، جارحیت کرنے والا ملک قرار دیں. قرارداد کے حق میں 93 ووٹ آئے. پاکستان نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، یعنی روس کی مخالفت میں نہیں گئے، کیونکہ امریکہ نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، یعنی روس کا ساتھ دیا. تو اس قرارداد کے پاکستان بھی ساتھ تھا امریکہ کے. دوسری قرارداد امریکہ نے پیش کی. یہ قرارداد تھی کہ جنگ فی الفور بند کی جائے، بین الاقوامی امن اور سلامتی کے جو اصول ہیں انہیں تسلیم کیا جائے. اور انہوں نے بھی روس کو جارحِ ملک قرار نہیں دیا اور نہ ہی یوکرین کی علاقائی سلامتی کو تسلیم کیا. یہ 15 میں سے 10 ممالک تھے. پاکستان اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے کے امریکہ اور روس کے ساتھ کھڑا ہوا. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ. اس میں روس کے خلاف سخت الفاظ تک نہیں ڈالے گئے قرارداد میں، اور روس نے تو ظاہر اس کو ویٹو کر دیا دوسری قرارداد کو. اب یہ بلا واسطہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے روس کے ساتھ وہ تعلق جو عمران خان انہیں سمجھاتا رہا، جو وہاں وہ روس کے پاس گندم اور تیل لینے گیا. یہ یورپ کے آرمی چیف ابھی آپ کو پتہ ہے. اور اس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ یورپ سے انہیں چاہیے تھی حمایت، کیونکہ یاد رکھیں کہ یوکرین کی جنگ یورپ کا مسئلہ ہے، یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا. اصل جنگ شروع کی تھی برطانیہ اور فرانس نے. یہ آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا استعمال البتہ بائیڈن حکومت کو کر کے وہ 350 ارب امریکہ کا لگا گئے اس پہ. اب یہ تو ٹرمپ سامنے آیا، جس طرح اس نے افغانستان کا معاملہ انخلا پورا ریورس کیا، یوکرین میں بھی اس نے یہی اب کرنا ہے. اب پاکستان روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جنرل باجوہ کی یوکرین کی وہ جو پاکستان میں حکومت گرانی، پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیجنا، سب کچھ آج کھل کے سامنے آ گیا. یہ آج امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کیمپ میں. لیکن ہوا کیا؟ یورپ ناراض. برطانیہ، فرانس سلامتی کونسل کے آپ کو پتہ ہے مستقل رکن ہیں. پھر ڈنمارک ہے، یونان ہے، سلوینیا، یہ سارے کے سارے اس قرارداد کے مخالف تھے. اب یہ سارے پاکستان کی مخالف ہو جائیں گے. اور جو اسلحہ یوکرین کو دیتے تھے وہ بھی بند، جو امن دستے جانے تھے جس میں ڈالر آنے تھے وہ بھی بند. اب اس میں ایک چیز یاد رکھیں، ابھی جو F-16 کی پاکستان کو مینٹیننس کے نام پر وہ جو $350 ملین کی امداد رکی ہوئی تھی، وہ بحال کرنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں ووٹ دینا ہے یوکرین کے معاملے. اب وہ ووٹ مل گیا، امداد مل گئی، اب وہ معاملہ ختم. اب آگے چلو. اب امداد کو جوڑا بھی اچھا دیکھا کس سے ہے کہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کریں. بھارت کے خلاف تو خیر ویسے بھی انہوں نے کبھی سوچنا بھی نہیں تھا. اب پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ یاد رکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بھارت کی طرف جو جھکاؤ رکھنے والی ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے. اب ٹرمپ جو پاکستان سے پہلے بھی دور تھا، 4 سال اس کے اقتدار میں یہاں سفیر نہیں لگایا گیا، یاد رکھیں. اب پاکستان کا جو سی پیک ہے چین کا، وہ سب سے بڑا منصوبہ $67 ارب، اس پہ ٹرمپ کے شدید تحفظات. وہ کہہ رہے ہیں دفاعی تعاون میں تعلق کریں لیکن پہلے اس منصوبے سے نکلیں. اب اس منصوبے سے نکلیں تو چین سے فارغ، چین پھاڑی کرا دے گا. اب ٹرمپ حکومت کے نزدیک جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے غیر روایتی سیاستدان ہے، وہ سیدھی بات کر رہا ہے. اور سیدھی بات وہ ڈائریکٹ عمران خان کی رہائی سے جڑی ہے، وہ جس میں اوورسیز پاکستانی پچھلے 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں. اب ٹرمپ انتظار کر رہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو، اس طرف ان کی طرف ہوں. لیکن جو دباؤ آئے گا جو ہمیشہ کی طرح وہ آتا ہے معاشی امداد سے، اور وہ آ گیا پہلا ڈنڈا ورلڈ بینک کا. ابھی فائنینشیل ٹائمز کی بہت بڑی رپورٹ دیکھیں، اور یہ رپورٹ بڑی خطرناک رپورٹ ہے. ورلڈ بینک کا یہ IFC بہت بڑا ادارہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو توانائی کا آپ کو پتہ جو معاہدے ختم کریں، انٹرنیشنل معاہدے توڑنے، جس کی وجہ سے اب غیر ملکی سرمایہ کار یہاں آنے پر اب تیار نہیں ہوگا، یہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ انہوں نے بجلی کی لاگت کم کروانی تھی، لائن لاسز کم کروانے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ سرمایہ کاروں کو اٹھانا شروع کر دیا.
بزنس ریکارڈر کی بھی خبر ہے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ انڈیپینڈنٹ پاورز پرووائڈر ہے، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل معاہدے تھے بجلی کی ترسیل اور یہ سارا معاملہ، اس میں 40 خاندان جس میں دونوں جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ سلمان شہباز کا بھی چنیوٹ پاور پلانٹ وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر کے جو سرمایہ کار جنہیں اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پوری بزنس کمیونٹی میں انٹرنیشنل خوف پھیل گیا، انہوں نے ورلڈ بینک تک یہ رپورٹ پہنچا دی۔ ابھی کولا وہ ڈرنکس آپ نے پتہ ہے پیپسی کے مقابلے میں ذوالفقار احمد صاحب جن کی پراچا ٹیکسٹائل بھی ہے، میزائن آئل بھی ہے، اس کے مالک ہیں، انہیں اغوا کیا، وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر کے ساتھ اب 1.5 کھرب بچت کرنے کے لیے انہوں نے معاہدے ختم کیے 45 کے قریب۔ اب آئی پی پیز جو بجلی کا ایک یونٹ بھی نہیں بناتے، ہر مہینے 10 ارب لیتے، انہیں نہیں چھیڑا انہوں نے، معاہدے ختم کیے۔ جو اصل سرمایہ کار تھے ورلڈ بینک نے یہاں سے پکڑ لیے نا، انہوں نے کہا ایک تو آپ کے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کار نہیں ہے، دوسرا ان معاہدوں میں فوج اور حکومتی اداروں کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں آ رہے ہیں اس کے بیچ میں؟ آپ بجلی کی قیمت کم کریں، ڈالر کے مقابلے میں آپ کے اوپر شدید بوجھ ہے، قیمتیں بجلی کی بڑھتی جا رہی ہیں، اس سے کاروبار اور صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ اب اس سے نہیں چاہیے تھا سرمایہ کار کا اعتماد بڑھاتے، لیکن اب مشکل کیا ہے کہ جو معاہدے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کر گئی ہے بجلی کے معاہدے، وہ یہ ریورس کر نہیں سکتے۔ اب وہ ان سرمایہ کاروں پر دباؤ ڈالتے ہیں، وہ چھوڑ کے ملک چلے جاتے ہیں۔ اگر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے تو عوام ناراض، مطلب یہ دونوں طرف سے بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس وقت، زور زبردستی سے معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ ورلڈ بینک نے نوٹس لے لیا اور وہ 40 ارب ڈالر کا معاملہ ہے، معاشی امداد رک جائے گی، آئی ایم ایف کے سارے پروجیکٹس رک جائیں گے۔ تو 2 خاندانوں کے 40 لوگوں کو بچانے کے لیے جو 10 ارب مہینہ دے رہے ہیں، جنہیں چھیڑا ہی نہیں گیا، حکومت کو اب معاشی طور پر بہت بڑا جھٹکا آنے لگا ہے۔ اب صرف اور صرف اس کا حل انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بیانیہ بنانا ہے، بیانیہ۔ آپ کو پتہ ہے جو شہباز شریف اپنے 25 دوروں میں ڈگا ڈگ سائن کرتا ہے، تو معاہدے 250 سے زیادہ معاہدے سائن کیے اس نے، $1 سرمایہ کاری نہیں ہے، $1 بھی، بلکہ جو سرمایہ کاری آئی ہے وہ بھی بھاگ گئی۔ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کو یاد رکھیں، یہ اس کا آپ کو نکلے گا نتیجہ۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، اس کا نتیجہ کہ نکا جنٹری بیچ بلا لیا، جنٹری بیچ کا چھوٹا بیٹا، وہ تھوک لگانے آ گئے، پریس کانفرنس سے کہہ رہے ہیں جی کریں جی، ہوٹلوں میں رہیں جی، کھانا پیا اڑائیں جی، اور پھر اس کے بعد شاید اس کا اگلا بھائی آ جائے، پھر کوئی بہن آ جائے، لاٹری لگی ہے ان لوگوں کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے ملاقات، وزیر اعظم سے، وزیر خزانہ سے، نکے نکے جنٹری ملیں گے، اب تصویریں بنیں گی، اور وہ جس طرح امریکی خاتون آئی نا، اس طرح کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹنکی نکل جائیں گے اس میں۔ حالات دیکھیں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بلوچستان میں فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ کے بعد آج ایک اور سٹیٹمنٹ جو آئی کہ آدھے سے زیادہ بلوچستان پر اس وقت کنٹرول ہی نہیں ہے، وہاں پہ سرمایہ کار تو جاتے ہی نہیں اس طرف، چین کی سرمایہ کاری لگی ہے، وہ پھنسی ہوئی بری طرح، اور یہ سارا الزام تحریک انصاف پہ لگا دیں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سیکورٹی کے حالات آپ دیکھیں، اسٹیڈیم میں آج میچ وہ جو ہو رہا تھا انٹرنیشنل میچ، اس میں وہ ایک شخص دوڑتا، وہ تصویر اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ آیا کھلاڑیوں کو ہاتھ لگا کے نکل گیا۔ اب دیکھیں وہ بندہ شریف تھا، کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو کل پوری دنیا میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جانا تھا۔ یہ حالات اس نے محسن نقوی نے 6 فٹ کی خندقیں کھودی ہوئی تھی حالانکہ اسٹیڈیم کے ارد، پھر بھی یہ حالات ہوئے، اور مریم نواز پھر یہ ٹریکٹر اور بلڈوزر قبرستانوں پہ۔ عدلیہ میں دیکھ لیں، محسن منصور علی شاہ کو 5 دن کی کانفرنس سعودی عرب نہیں جانے دیا جائے آفریدی نے، اس نے کہا جی 2 دن کی اجازت دوں گا، نہیں دوں گا 5 دن کی، حالانکہ اس کو جونیئر ہے۔ بہرحال دوسری طرف جسٹس امین الدین آئینی عدالت، اس کے حالات دیکھیں، ان کے ساتھ ایک اور جج ہیں عسکری جج حسن رضوی صاحب، یہ کھل کر فوج کی بات کھل کر، ابھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں اس نے سماعت میں اس نے حد ہی کر دی، کہتا ہے میں نے ٹی وی پہ GHQ کے باہر دیکھا کہ لوگ اندر بھی جا رہے تھے، باہر بھی جا رہے تھے، یہ فوٹیج دیکھی میں نے۔ عزیر بھنڈاری جو وکیل ہے اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ فوٹیج دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے پھر اللہ ہی حافظ ہے، فوٹیج دیکھنی ہے CCTV فوٹیج میں جو ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ جج صاحب کومے میں چلے گئے، مطلب خاموش ہو گئے۔ ان کی حقیقت خاقان عباسی نے صحیح بتائی کہ چیف جسٹس کے عہدے کی حیثیت ایک چپڑاسی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا اسلام آباد بار نے بڑا برا منایا کہ جی خاقان عباسی سابق وزیر اعظم معافی مانگے۔ خاقان عباسی نے آج اس کا جواب دیا، اس نے کہا میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے آپ لیکچر نہ دیں، 26ویں ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی حیثیت ایک چپڑاسی سے زیادہ نہیں، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ انہوں نے ایک سے ایک نگینہ ڈھونڈ کے رکھا ہے۔ وہ فریدہ یار کیا نام ہے، وہ کہہ رہی تھی ابھی اینکر جو ہے کہ عمران خان کرکٹر ہے، سیاست دان نہیں ہے، اس کو سیاست پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کرکٹ پہ کمنٹری کرنی چاہیے۔ عمران خان کو 30 سال سیاست میں ہو چکے ہیں، ایک بیوروکریٹ محسن نقوی ملک چلا رہا ہے، PCB چلا رہا ہے، عمران خان 30 سال کی سیاست ہونے کے سابق وزیر اعظم سیاست نہیں کر سکتا۔ یہ 4 دن کی اینکر یہ کہہ رہی ہیں جی، اور اس پہ منصور اور آپس میں نوک جھونک کر رہے تھے کہ جی آپ کو سینیٹر لگائیں، کتنی آپ کو چیف منسٹر لگائیں، عہدے بانٹ رہے تھے۔ اس کی فیورٹ کون تھی سیاستدان؟ شیری رحمان، $5 لاکھ امریکی امداد کا جس پہ الزام ہے۔ بہرحال عمران ریاض کی ایک چھوٹی سی میں نے بھی ٹویٹ دیکھی، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، کہہ رہے چھوٹے سے کمرے میں ہوں، باقی وہ غیر ملک میں اکیلا رہنا، اس طرح آپ کو پتہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں برطانیہ میں، وہاں
اس کے بعد ایک دیسی مائیکل جیکسن، وہ بھی کچھ بول رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد گمنام بھی کوئی وہ لوگ شروع ہو گئے. مطلب عمران ریاض میں سمجھ نہیں تھی کیوں اس کے ساتھ دشمنی ہے، صحافی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. وہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی تو سمجھ آتی ہے، ان لوگوں کا سمجھ نہیں، ذاتی حسد ہے یا پوائنٹ سکورنگ ہے، شہرت چاہتے ہیں کہ عمران پلٹ کے جواب دے. کیا معاملہ ہے مجھے ان کی سمجھ نہیں، یا پتہ نہیں دال روٹی ان کی چلتی ہے اس کو بدنام کرنے میں. پی ٹی آئی آ کے وہاں وہ کہہ رہے تھے جی عمران ریاض وہاں آئے گا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گھیر لے گا، اوورسیز پاکستانیوں کو. وہ نکلا ہی نہیں، اس نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے. مطلب ان لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے مقصد کیا ہے کہ کرنے کا، اس کے پیچھے کمپینز چلانے کا. ہاں شہرت لینی ہے آپ نے، اور تھوڑے طریقے ہیں، لیکن یہ ایک ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ بھی ہٹ ہو رہے ہوں ان کو پکڑ لیں، ان کو رگڑیں، وہ کچھ جواب دے دیں، آپ کو بھی شہرت ملے. اس طرح کو یاد ہوگا حامد میر کا ایک جھگڑا تھا کسی کے ساتھ، اس کے بعد ان کو بڑی شہرت ملی تھی. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہ والا چکر ہے. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. اور عمران ریاض کو میرا مشورہ ہے، اگر وہ سن رہے ہوں یہ ویلاگ ان تک پہنچے، ان کو جواب نہ دیا کریں، اپنا فوکس اپنے کام پہ رکھیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو سنتے ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.